नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में आपका मेज़बान शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे एपेक्स कमेटी के कुछ डिसीजंस हैं, वो डिसीजंस जो उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट के लिए उन्होंने उठाए हैं कि बलूचिस्तान में क्या इंतज़ामात होने जा रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट पे यूथ के मुतल्लिक क्या प्रोग्राम्स हैं और वो फार्नर्स जो हमारे डेवलपमेंट और खुशहाली में हमारे साथ हैं और इस सूबे में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, चाहे सीपैक हो या नॉन सीपैक हो, उसके मुतल्लिक कुछ डिसीजन। तो हम अपने गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अपने पहले पैनलिस्ट से। मेरे पहले मेहमान हैं अमजद रशीद साहब, मिनिस्टर हैं, फाइनेंस और रेवेन्यू के मिनिस्टर, सूबाई वजीर हैं और डेवलपमेंट सेक्टर से इससे पहले उनका ताल्लुक़ रहा है। मेरे दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब, दर्स और तदरीस से वाबस्ता हैं और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक सीनियर उस्ताद की हैसियत रखते हैं। मेरे तीसरे मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब हैं और वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए, इस्लामाबाद में होते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं अपने पहले मेहमान से करता हूं। अमजद रशीद साहब, ये बताएं कि आप मौजूद थे एपेक्स कमेटी के और जो एलामिया हमारे सामने आया वो आया SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो हैं उसके कुछ डिसीजन लिए गए हैं, उसके कुछ असरात या समरात अभी तक नज़र आना शुरू हुए हैं, ख़ासकर बलूचिस्तान में, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा। फिर कुछ थोड़ी सी इलीगल इमिग्रेंट्स की भी बात हुई वहाँ पर, उसमें नौजवानों को रोज़गार की भी बात हुई कि नौजवानों को इंगेज करें, उनको रोज़गार दिया जाए उनको, और ताकि दहशतगर्दी और या ड्रग में जो ट्रैप हो जाते हैं उन नौजवानों को वहाँ से हटाया जाए। तो क्या आप ज़रा बताएं कि थोड़े से डिसीजन सीधा क्या उसमें कोई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार कि आपने मुझे मौका दिया और आज मैं यहाँ पर आपके साथ मौजूद हूँ। जो एपेक्स कमेटी का कल इजलास हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर की सदारत में और उसमें जितने तमाम भी पॉलिसी साज इदारों के सरबराह थे उन्होंने शिरकत की और उसमें जो SIFC के हवाले से जो डिस्कशन हुई और डिसीजन हुई उसमें मेन जो फोकस था, थ्रस्ट था, वो ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो बलूचिस्तान का जो लैंड मास है वो 43% से ज़्यादा है मुल्क की। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, कारपोरेट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए उस पर जो हदायत जारी की गई थी, जो पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती थी उसके फॉलो अप में प्रोग्रेस ली गई और उसमें जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब या जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहिबान थे उन्होंने प्रेजेंटेशन दी कि कितनी ज़मीनें हमने अलॉट कर दी हुई हैं इस कारपोरेट एग्रीकल्चर के लिए और उसी से मिलता जुलता कि इस ऐसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बलूचिस्तान में आए। और सिर्फ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का लिंक SIFC के साथ सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से नहीं था, बल्कि जो उससे लिंक्ड जो पॉइंट्स जो आपने अभी रेज़ किए हैं, जिसमें दहशत गर्दी है, जिसमें स्मगलिंग है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज़ हैं, ये सारे एक्चुअली उस SIFC के इनिशिएटिव के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्योंकि अगर बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी, इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि एक किस्म का आप देखें जो सोशो इकनॉमिक बोझ है, बर्डन है, हमारे एक लिमिटेड वसाइल हैं इस वक्त, रेवेन्यू बलूचिस्तान का इतना जनरेट नहीं हो रहा, इंडस्ट्रीज़ जो है, बेसिक इंडस्ट्रीज़ जो है वो लैग करती हैं। तो उस सूरत में जब आपकी जो पॉपुलेशन है, ऑलरेडी जो नेटिव पॉपुलेशन है, अगर उसको कैटर ऑफ नहीं किया जाता तो फिर जो एक्स्ट्रा जो लोग हैं जो हमारे पिछले 30-40 साल से आप देख रहे हैं कि हमारे अफगान महाजरीन जो है वो ख़ुसूसन मैं उनके बारे में इसलिए बात करूँगा कि उनकी तादाद ज़्यादा है और उसमें फिर जो रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज़ हैं जिनके बारे में क्लियर कट गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ऐसे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, किसी किस्म की कोई कार्रवाई, ये बहुत लाउड एंड क्लियर ये मैसेज किया गया। लेकिन आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ जो गवर्नेंस की एक सूरत हाल है, अगर किसी लेवल पे पुलिस ऑफिशल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तंग करते हैं लोगों को, तो उस पर भी बहुत सख्त अहकाम जारी किए गए कि जो
ایسا نہ ہو کہ آپ انوسینٹ لوگوں کو جو کہ رجسٹرڈ ہے ان کو تنگ کیا جائے. یا انلیگل جو امیگرینٹس ہیں جو اس ملک سے جی، جا ان رہے کو ہیں بھی. وہ برا اثرات چھوڑ دیں, آپ ان سے پیسے لیں, ان کو تنگ کریں. بالکل ایگزیکٹلی. اگر انلیگل امیگرینٹس بھی ہیں تو ان کا بھی ایک رائٹ انسان ہے, ہے, ان کا اور ان رائٹ کا ہے. بھی ایک رائٹ ہے, تو ان کو جو قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق وہ ڈیل کریں. اور اس پہ جو پولیس کے حکام تھے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ ہدایت جاری کی گئی کیونکہ یہ شکایت آ رہی تھی, اور اس پہ جتنے بھی تھانے ہیں, پولیس اسٹیشنز ہیں, ان کے کنسرنڈ آفیشلز ہیں, ان کو ہدایت کی گئی کہ آپ نے اس بارے میں سخت نوٹس لینا ہے, اور اگر اس قسم کی کوئی کارروائی ہوئی تو جو کنسرنڈ آفیسر ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا سمگلنگ کا, اور خصوصاً جس میں ہمارے ہاں آئل کی سمگلنگ کی بات ہو رہی تھی, اس میں بھی واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں جو اس ساری سمگلنگ کے دوران اربوں روپے کما رہے ہیں, اور اس کا کوئی گورنمنٹ کو بینیفٹ بھی نہیں جا رہا, اور ایک اللیگل ایکٹیویٹی. حالانکہ یہ جنرل سرفراز شہید جو تھے جب کور کمانڈر تھے, انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ یہاں عام آدمی کو فائدہ ملے, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہا کہ عام آدمی کو فائدہ دینے کے لیے آپ لمیٹڈ انداز میں ان کو الاؤ کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں, اگر آپ ایک عام نوجوان یا بیروزگاری, آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں سوائے گورنمنٹ کے امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں نہیں, پرائیویٹ سیکٹر نہ ہونے کے برابر ہے, اور ہماری جو صوبے کی جو مالی صورتحال ہے وہ اس وقت بھی ہم تقریباً 50 ارب کے قریب ڈیفیسٹ بجٹ ہمارا جا رہا ہے, جس میں سے آپ کا تقریباً 17 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ بجٹ کا جو ہے وہ تنخواہوں میں جاتا ہے, اور 4 ارب پینشن میں جاتے ہیں ہر مہینے. اور جس طرح میڈیکل نے ترقی کی ہے, میڈیسن نے, لوگوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں, لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں, لیکن وہ چونکہ لانجیویٹی ہے اور لوگ عمریں بڑھ رہی ہیں, تو یہ آہستہ آہستہ یہ پینشن کا بوجھ اتنا بڑھ جائے گا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو بلوچستان کے لیے اپنی جو مالی پوزیشن ہے اس کو مستحکم کرنا بہت اس مشکل پر ہو میں جائے گا. آپ کے دوبارہ آؤں گا کہ بلوچستان کی صورتحال کیا ہے اور پچھلے ادوار میں کیا ہوا, کس کس سیکٹرز کو انہوں نے توجہ نہیں دی. پروفیسر عارف صاحب, آپ یہ بتائیں کہ لائیو سٹاک اور ایگریکلچر, ایس آئی ایف سی جو ہے, ایس آئی ایف سی کی جو ڈیسیجنز ہیں, اور اس سیکٹر میں آپ کا ایگریکلچر بھی آتا ہے کہ اس میں اس کے بہتر بنائیں, انویسٹمنٹ اٹریکٹ کریں تاکہ جو ہے نا وہ, اور بلوچستان کا 90% تقریباً پاپولیشن ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس پہ وہ کرتا ہے. اگر کتنے امکانات ہیں کہ اگر انویسٹمنٹ, فارن انویسٹمنٹ آتی ہے, گورنمنٹ اس کو وفاقی حکومت توجہ دیتی ہے, اور پھر کس قابل ہو جاتا ہے بلوچستان جابز اپرچونٹی کریٹ کرنے میں نوجوانوں کے لیے, اور ویسے پیداوار جو ہے, جو ایگریکلچر پیداوار جو ہے, تاکہ اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے. شہزاد صاحب, جیسے کہ تفصیل سے بتایا امجد صاحب نے بھی کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ سرپرستی میں شروع ہوئی تھی, یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سرپرستی میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا. اس کا جو پہلا جو ویژن ہے اس ایس آئی ایف سی کا وہ ہے ایگریکلچر, دوسرا جو ویژن ہے وہ منرلز, اور جس سے بلوچستان بھرپور مالا مال ہے. اس کے بعد پاور سیکٹر ہے, اس کے اندر آئی ٹی کی ڈیولپمنٹ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو 4 اس کے میجر جو ایس آئی ایف سی کے ہیں کہ جہاں پہ ہم انویسٹمنٹ باہر سے لانا چاہیں گے. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو ایگریکلچر کی جب آپ بات کر رہے تھے تو بلوچستان میں بہت محدود علاقہ ہے جہاں پہ ہم ایگریکلچر کرتے ہیں. ایک ہمارا جو سب سے بڑا ایگریکلچرسٹ جو ڈویژن ہے وہ نصیر آباد ہے, اس کے بعد ہماری جو فوڈ باسکٹ ہے لورالائی اور یہ جہاں پہ ہم تھوڑا سا باغبانی کرتے ہیں. باقی بلوچستان میں جو ہے اسکاسٹی ہے پانی کی. امجد صاحب تو سب جگہ پھرتے رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو ہم ایگریکلچر میں اتنے بڑے, بلوچستان پاکستان کا تقریباً 44% بلوچستان پر مشتمل ہے, اور ہم ایگریکلچر میں جو ہے وہ اتنی کنٹریبیوشن نہیں کر سکی. اس کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی ہے, لیکن جو دوسرا سیکٹر ہے وہ منرل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا مائننگ کے حوالے سے جو انویسٹمنٹ ہے. نہیں, ایگریکلچر میں اگر ڈیمز بنائے جائیں, دیکھیں جی جہاں پر وہ زمین بڑے مہنگا پانی ہم نکالتے ہیں, اگر وہ ہم اس کو ڈیمز بنائے جائیں تو ان علاقوں میں آبادی آ سکتی ہے. آپ کا خاران بیلٹ ہے, آپ کا سینٹرل بلوچستان ہے, ایسٹرن تو آپ نے کہہ دیا, اور آپ کا ڈیرہ بگٹی کولو میں اگر یہ چیزیں اگر آنی جائے میرے خیال میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل, دیکھیں میرانی ڈیم بنا, اس کے اثرات ہوئے پورے مکران ڈویژن پہ, تو اور بھی بہت سے ڈیمز ہم بنا سکتے ہیں جس سے ہم ایگریکلچر, اور اس کے ساتھ پھر وابستہ ہے لائیو سٹاک. لائیو سٹاک اس کے ساتھ وابستہ ہے. ظاہر ہے لائیو سٹاک تو بلوچستان کا پورا بہت پرانا یہ پیشہ رہا ہے عام طور پہ لوگوں کا, اور لائیو سٹاک ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے بلوچستان کی اکانومی کے اندر. جس بھی ایریا میں بلوچستان کے چلے جائیں تو لائیو سٹاک ہمیشہ سے اس کا ایک حصہ رہا ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ انویسٹمنٹ لانے کا بلوچستان میں، وہ میں پھر اسی پہ زور دوں گا کہ منرل اینڈ مائنس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے. مائنز ہے، پھر فشریز آپ کی ہے، فشریز ہے، وہ تو فشریز ہے لیکن بہت بڑا ایک آپ کے پاس کوسٹ لائن ہے 700 کلومیٹر اور 200 ناٹس کا جو آپ کا فشریز زون ہے بلوچستان کا جو سمندر ہے. 200 ناٹس آپ اس کی چوڑائی لے لیں اور لمبائی جو ہے اس کی 700 کلومیٹر ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ایریا ہے جہاں پہ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ انڈسٹری اس طرح کی ڈیولپ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کا جو مکران بیلٹ ہے اس میں جو کھجور سے ریلیٹڈ اس کی جو انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے حساب سے ISO سرٹیفائڈ اگر آپ کی اس کی انڈسٹری ہو، آپ اس کو کھجور کی آپ نے بات کی، لوکل آپ کا جو ہے پیداوار وہاں نہیں ملے گا، وہ پہلے ہی بک جاتا ہے، ایرانی کھجور آپ کو ملتی تو ہے ہم اسے پروسیس کر کے کیوں نہیں بیچتے اس کو ٹن کر کے. اسی طرح سے جو فشریز ہیں، جو مچھلی کی ہم بات کر رہے ہیں اور جو ٹرالرز لے جاتے ہیں اور عام لوگوں کو نہیں ملتی، ایلیگل ٹرالرنگ ہے وہاں پہ، ہم فش کی یا سی فوڈ کی پروسیسنگ کر کے دنیا بھر میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے بہت سے ممالک ہیں جو پوری دنیا میں سی فوڈ کو جو ہے پروسیس کر کے اور اس کو ٹن کین کر کے بیچتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا اس میں ایک اپرچونٹی ہے، یا ایک میرے خیال ہم جیسا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں، آپ بات کریں ذرا، بریگیڈیئر صاحب کے پاس جاتے ہیں ذرا، کیونکہ اس بات پر کرتے ہیں جو تو دیکھیں بلوچستان میں مختلف تقریباً 6 زونز ایسے ہیں کہ کہیں پہ مائننگ ہے، کہیں پہ ایگریکلچر ہے، جہاں پہ اپرچونیٹیز لائی جا سکتی ہیں، جہاں پہ آپ کے پاس سمندر ہے، فشریز ہے. پھر جو سی پیک سے جو ڈیولپمنٹ آئی ہے اور اس کے بعد جو آپ کا پورٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہم اپرچونیٹیز، جاب اپرچونیٹیز، جو نوجوانوں کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کے پاس جاب کی کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے، تو ہم بہت سے سیکٹرز کے اندر جاب اپرچونیٹیز جو ہے پیدا کر سکتے ہیں. ان کے لیے لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، جس کا ہم نے کبھی خیال نہیں کیا. بدقسمتی سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہی فرسودہ ایجوکیشن سسٹم رہا ہے بلوچستان کے اندر، جس میں ہم نے جو اسکل ڈیولپڈ لوگ ہیں ان کو پیدا نہیں کیا. ہمارے پاس اسکل ڈیولپ لوگ چاہیے، اور ہر زون میں، جیسے میں آپ سے بتا رہا تھا کہ اگر اس پہ ہم بہت تفصیل سے بات کر سکتے ہیں کہ 6 زونز ہیں، کہ جیسے ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے، جیسے ہمارا مائنز اینڈ منرلز کا ایریا ہے، ہمارا ایگریکلچر کا ایریا ہے، ہمارا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کا ایریا ہے. ڈیرہ بگٹی سوئی سے 1955 سے گیس نکلتی ہے. تو بہت سے ایسے سیکٹر، مائنز میں ہمارے پاس انرجی کے لیے کول ہے، اس کے علاوہ ماربل سٹی ہے، آپ کو معلوم ہے گولڈ مائنز ہیں. مطلب ان سیکٹرز میں جو ہے ان کافی سیکٹر میں وسیع اس ہمیں پہ جو ہے پوٹینشل ہے اور ہم اس پہ اس کر سکتے ہیں. میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کے پاس جاتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ ایپیکس کمیٹی کا جو ایک کچھ فیصلے آئے ہیں، اور اس میں خاص کر آرمی چیف انہوں نے، جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ کلیئرلی کہا کہ لا انفورسنگ ایجنسی کے ساتھ ہم کوارڈینیشن میں ہیں، ہماری سپورٹ پہلے بھی رہی ہے اور سپورٹ ہماری رہے گی. بلوچستان میں جو انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر آپ کی دہشت گردی بھی آتی ہے، آپ کے ایکٹیویٹیز میں اسمگلنگ، ان لوگوں پہ جو اس قانون اور قانون کے خلاف جو ہے کام کر رہے ہیں. جی جی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. بلوچستان سے میرا اپنا بڑا گہرا تعلق اس طرح ہے کہ میں نے کمیشن جب لیا تو پہلی پوسٹنگ بلوچستان میں تھی، اور میری جو لاسٹ پوسٹنگ تھی ایز اے بریگیڈیئر وہ بھی کوئٹہ سے ہی تھی. تو اس لحاظ سے ایک بڑا آپ کہہ لیں دلی اٹیچمنٹ ہے. اچھا، ابھی پھر آ تو جاتے ہیں کہ جو بلوچستان کے بارے ڈیولپمنٹ میں پہ بہت کچھ جانتے ہوں گے آپ. جی، جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ آئی تھنک 4-5 بڑے ایریاز ہیں، وہ آئی تھنک آلریڈی آپ نے ڈسکس کیے ہیں. اٹس بیسیکلی ایگریکلچر کے اندر ایکوا کلچر بھی آتا ہے، یعنی آپ کا میری ٹائم جو فشری وغیرہ ہے. دین یو ہیو لائف اسٹاک کا بہت آئی تھنک اس کا آلریڈی پوٹینشیل بھی ہے، اور بلوچستان کا لائف اسٹاک از ون آف دا بیسٹ. دین وی ہیو بیسیکلی ایگریکلچر جو ایسٹرن سائڈ ہے، ڈرائی فروٹس ہیں، ابھی کھجور پہ بھی بات چیت ہوئی ہے. پھر منرلز ہیں. دین آف کورس اسٹریٹجک کنیکٹیوٹی ہے، بیکاز بلوچستان یہ 3 رستے کھولتا ہے: افغانستان، سینٹرل ایشیا، دین ایران، ٹرکی، اور اس طرح میری ٹائم سے پورا گلف، اور ایکچولی انٹرنیشنلی بھی گوادر کی پورٹ جو ہے اس کو کھولتی ہے. باقی آئی تھنک زیادہ امپورٹنٹ چیز کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی ہے، کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، بیکاز یو کمپیئر ود ادر پروونسز، تو ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے کہ کوتاہی رہی ہے باقی بڑے بھائیوں کی کہ آپ اس لیول پہ نہیں. لیکن آئی تھنک ابھی جو انیشیٹو لیے گئے ہیں ہمارے بہن بھائی جو ہیں، آئی تھنک دے آر گیٹنگ کنیکٹڈ، اور اس میں جیسے جیسے کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی. بیسیکلی بلوچستان آپ کا لانگ ٹرم پاکستان کا آپ کہہ لیں کہ بیسیکلی ایک لانگ ٹرم گولڈ مائن ہے ان ٹرمز آف ڈیموگرافکس ایز ویل ایز جو اس کا پوٹینشیل ہے. اٹس ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو لیٹس سے ریکوڈیک والا جو گولڈ ہے، بٹ ادروائز
اگر آپ ایون جائیں، اگر ٹیکنالوجی آتی ہے شیل گیس، آئی تھنک بہت کم دنیا میں ہے، اور پاکستان کا آئی تھنک 70% شیل گیس کا ذخیرہ، بلوچستان از فلوٹنگ اوور شیل گیس. یہ آئی تھنک جب ٹیکنالوجی آئے گی تو اس کا مطلب اگلے 50 سال بھی یہ آپ کی تمام ضروریات پوری کرے گا. ابھی آ جاتے ہیں کہ جو ایس آئی ایف سی ہے یا اپیکس کمیٹی کے ڈیسیجنس کے سامنے ایکچولی رکاوٹیں کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں. تو پہلے بھی پروگرام سے میں نے بات کی کہ یہ بیسیکلی پاک افغان اور پاک ایران ایک مافیا کوریڈور بنا ہوا ہے. آپ اس کو یعنی ایک طرح سی پیک اس طرح ایک مافیا کوریڈور، اس میں سپلائی بیس دونوں صوبوں میں بھی ہے، پنجاب اور سندھ میں، اور کسی حد تک آئی تھنک جو فرنٹ لائن پہ ہیں ہمارے بلوچستان اور کے پی، اور ٹرانزٹ روٹس بنے ہوئے ہیں جس میں آپ نے آلریڈی آئی تھنک فگرز دیے ہیں ان ٹرمز آف آئی تھنک ڈالر $5 ملین تو ہر ڈیلی جا رہا تھا ٹو لیٹس سے افغانستان، اور دونوں روٹ سے اس بعد پشاور اور کوئٹہ. پھر آ جاتے ہیں ایرانین فیول کی اسمگلنگ تھی جو کراچی تک آتی تھی. ڈیفینیٹلی اس میں جو ہمارے بارڈرنگ ریجن میں رہتے ہیں بہن بھائی، آئی تھنک جن کی کئی آپ سے روزی روزگار بھی سے لگا ہوا تھا، لیکن زیادہ تر مافیا نے اس کا فائدہ اٹھایا. اور اس کے بعد پھر آ جاتی ہے کہ آپ کی جو سمیڈا ہے، کسی بھی صوبے میں آپ لیٹس اسمال میڈیم انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی جو اسمگلنگ نیٹ ورکس ہیں. اور اس میں بارڈرنگ کنٹرول میں ایون جو ملٹری کی لیٹس انسٹیٹیوشن ہے، فرنٹیئر کور وغیرہ ہے، ان کا بھی رول بنتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا تھا. تو آئی تھنک اس کے اوپر بڑا سختی سے جو ہے اسمگلنگ کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہے، اور اس کا آپ رزلٹ دیکھیں گے کہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں سامنے. مین چیز یہ ہے کہ یہ جو ایس آئی ایف سی کے جتنے آبجیکٹیوز ہیں، بیسیکلی پاکستان اور بلوچستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے، ان کے سامنے مینلی آئی وڈ سے یہ مافیا کوریڈور ہی کھڑا ہوا ہے. اور اس میں جو رکاوٹیں ہوں گی وہ آئی تھنک ملٹری نے بھی ایشورنس دی ہے. ملٹری ڈیفینیٹلی ورکس انڈر دی پرائم منسٹر کہ جس طریقے سے بھی اسٹیٹ چاہے گی اب ول بی ایٹ یور بیک. سو اس لحاظ سے آئی تھنک بڑی خوش آئند ہے. بٹ آئی اسٹل فیل کہ اصل جو گولڈ ہے وہ بلوچستان کا یوتھ ہے، جس کو اگر آپ پیسٹری بلڈنگ کرتے ہیں اٹ کمز اٹ پاور ود ریسٹ آف پاکستان انشاءاللہ تعالی. یہ دبئی اور سنگاپور بننے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جی بالکل بالکل. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے واپس آنے کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں امجد رشید صاحب، آپ درمیان میں کچھ کہنا چاہتے تھے، آپ کے ذہن میں ہے، آپ کیا کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی میں جو پروفیسر صاحب نے بات کی اس کو تھوڑا سا بڑھانا چاہ رہا تھا کہ ایگریکلچر کے حوالے سے دیکھیں، ایک تو ہم نے ڈیمز کی بات کی اور ڈیمز بنے بھی پاس میں، کچھ ایشوز بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. اب ہمارے بالکل پڑوس میں ہم مطلب میں ایک قسم کا ان لکی کہوں گا اپنے آپ کو ایز اے نیشن کہ ہمارے پڑوس میں ایک سپر پاور ایمرج ہو رہی ہے، اور ہم انفارچونیٹلی اس سپر پاور سے فائدہ، اس کی پریزنس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. ہمارا یوتھ بلج ہے ہمارے پاس، ہماری نیچرل ویلتھ ہے ہمارے پاس جیوگرافیکل ایریاز ہے، ڈائیورسیفائڈ ہے ہمارے پاس، کوسٹل لائنز، یو نیم اٹ، اسٹڈیز بھی ہو چکی ہیں. جو اور ایشو ہے بریگیڈیئر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یوتھ ہمارا اصل میں گولڈ ہے. جی، اب جو ایشوز ہیں یہاں پہ، ہم نے دہشت گردی کی بات کی، اس پہ انیشیٹو بھی لے رہے ہیں اور اس کا اثرات نظر بھی آ رہے ہیں، سمگلنگ کی بھی بات کی، لیکن جو قومیں بنتی ہیں وہ کئی 100 سالوں کے منصوبے بنا کے بنتی ہیں. وہ ویژن مجھے لیکنگ اس کی نظر آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں تقریباً ایک فگر ہے، یو این کی رپورٹس ہیں، پروفیسر صاحب ویریفائی کریں گے کہ تقریباً 2 بلین لوگ پاورٹی لائن سے باہر ہیں. جتنے بھی ڈیولپمنٹ پارٹنرز، جتنی اسٹیٹ انٹرونشنز ہوتی رہی، اس میں سے 1 بلین، اراؤنڈ 1 بلین صرف چائنا نے پاورٹی سے لوگوں کو باہر نکالا. تو اب جتنی وہ چیزیں ہمارے پاس لیسنز ہیں وہاں پہ سیکھنے کے لیے، ہم نے اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کر دیے، لیکن ان اسپیشل اکنامک زون کے لیے جو پری ریکویزٹ انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ ان کی ریکوائرڈ لیجسلیشن کی ضرورت ہے، پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے، یوتھ کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ انفارچونیٹلی ابھی تک نظر نہیں آ رہے. اب کل کی جو میٹنگ تھی اس میں مجھے یہ لگا کہ آفٹر دا ڈیکیڈز آف 60s، جہاں پہ ہم نے ایک ڈیولپمنٹ کی ایک ڈیکیڈ دیکھی کہ جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئی، اس کے بعد مجھے پہلی دفعہ آئی واز انکریج، کیونکہ میں پچھلے 30 سال سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہوں،
کہ یہ کچھ فوکس اس طرف ہوا ہے. تو ایک تو ٹیررزم کی میں بات کروں گا کہ جو ہم نے دہشت گردی کی بات کی, جو فارن فنڈنگ کے تھرو جو لوگ آتے ہیں اور وہ یہاں پہ ایک چیز بنا رہے ہیں, اس کو یقیناً اسٹیٹ کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کرے گی. لیکن جو دوسری ٹیررزم جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتی, وہ میری نظر میں, آئی ڈونٹ نو اس کی ڈکشنری میں کہیں ڈیفینیشن ہے کہ نہیں, وہ ہے گورننس اور فائنینشیل ٹیررزم. ہم نے صوبے کو کرپشن, ہم نے جس طرح سے صوبے میں اور ریسورسز کو جس طرح ہم سب اس میں شامل ضائع ہیں, کیا ہم سب اس میں شامل ہیں. ہم نے جس طریقے سے یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے, ہم کچھ بھی کوئی بھی پالیسی بنا لیں, لانگ ٹرم پالیسی بنا لیں, جب تک اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے گا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ خواب پورے ہو سکیں. نوجوانوں کو اس وقت تک آپ کس طرح کنونس کریں گے کہ جب یہ ساری ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں اور لوٹ مار ہو؟ ایگزیکٹلی. اب ہم نے کوئی جو ایک اور امپورٹنٹ جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی اور پروفیسر سے, اس کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں, آپ کے پاس آپ بھی میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے ڈیلی, اور میں اس وقت پہلے بھی ایز اے سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے نمائندے سے امپلائر رہا ہوں. بے روزگار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, گریجویٹس, یونیورسٹی کے گریجویٹس, جو گریجویٹس نہیں بھی ہوتے. ایک تو اوورآل کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, وہ ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے. لیکن ان کو ہم جابس کیا دے رہے ہیں؟ ڈرائیور رکھ رہے ہیں, چوکیدار رکھ رہے ہیں, کلرکس رکھ رہے ہیں, اسٹینوگرافر رکھ رہے ہیں. اگر ان لوگوں کی سکلز کو انہانس کیا جائے, بلوچستان میں پورے پاکستان کو دیکھا جائے تو جو فارن ریمیٹنسز آتی ہیں اس میں بلوچستان کا شیئر نہ ہونے کے برابر بہت کم. ہمارا ایک ادارہ ہے نیفٹیک, اسلام آباد بیس نیفٹیک ادارہ ہے. نیفٹیک کا میں ابھی پچھلی دفعہ پرائم منسٹر کی خصوصی ہدایت پہ میں نے وزٹ کیا اور میں نے پوچھا کہ بلوچستان کے حوالے سے کیا کریں, تو انفارچونیٹلی وہاں پہ بھی فوکس کم نظر آیا. اب ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے کہ نیفٹیک کے لوگوں کو بھی ہم بلا رہے ہیں یہاں پہ, اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ ہم یہاں سے اپنے یوتھ کو ٹرین کر کے, جو ہمارے اچھے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اور سرٹیفکیشن کے جو ادارے ہیں, کل بھی یہاں پر انہوں نے وزٹ کیا, ہم بہت جلد جو ہے نا اس کو اناؤنس کریں گے. اور یہاں کے یوتھ کو مختلف ہاسپٹیلیٹی سیکٹر ہے, نرسنگ سیکٹر ہے, آئی ٹی سیکٹر ہے, اس میں ٹرین کر کے جی سی سی کنٹریز میں ڈیمانڈ ہے. آپ آن لائن جائیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لاکھوں کے حساب سے جابز ہیں, کوریا, جاپان, جرمنی. اگر ہم اپنے یوتھ کو بجائے اس کے کہ ایک چوکیدار اور ڈرائیور اور کلرک بنائیں, اگر ہم ان کو سکلز انہینس کر کے چلے جائیں تو وہ ایک تو ایکسپوجر ہوگا, پھر پورا ایک خاندان. آپ گجرات کی مثال لے لیں, آپ برمنگم کی مثال لے لیں, چھوٹا کشمیر کہتے ہیں اس کو, میرپوریا لوگ کہتے ہیں. بالکل. یہ گئے ہیں لوگ وہاں سے, اور پاکستان کی قانون اور میں اس وقت دیکھیں گئے وہ اتنے سکلڈ نہیں تھے. اس وقت لوگ جاتے تھے اور وہ چھوٹے موٹی مزدوری کرتے تھے. اب تو نوجوان کو آپ اگر اس کو ایک سکل سکھائیں گے اور وہ جا کر جاتے ہی وہ ایک اچھے اس کو, جو ان کو پرانے جو پاکستانی گئے ہیں جن کو 20 سال لگے اس سٹیج پر, وہ تو پہلے 2 سال میں وہ جا کے وہ ایکوپائی کر لیں گے. اس پہ کل آئی واز ویری انکریج کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ کافی بات کی, اور چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کافی اس پہ بات کی, اور میرا خیال اسکل ڈیولپمنٹ فوکسنگ آن بلوچستان ٹو ٹیکل دس ان امپلائمنٹ ایشو, کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ٹرین کریں اور ان کو ہم باہر جانے کی اپرچونٹی دیں. وہاں پہ جا کر جب کمائیں گے, ایک تو ان کا ایکسپوجر ہوگا, اور جب وہ ایکسپوجر ہوگا تو وہ واپس وہ ایکسپیرینس گھر کو, معاشرے کو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. اس کی ملٹیپل بینیفٹس ہیں, صرف ایک فائنینشیل بینیفٹس نہیں ہے کہ ریمیٹنسز آئیں گے, پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ہزاروں فیملیز کی بات ہے. جی ہاں, اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں گے, وہ شاید ایک ڈیکیڈ اور لے لے. یہ ایک فاسٹ کوئک ٹریک پہ اگر ہم اپنے لوگوں کو یہ ٹرین کر کے بھیجیں تو میرے خیال اس سے جو لنک بہت سارے ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں, معاملات بہتر ہوں گے. پروفیسر آپ یہ بتائیں کہ جو بات انہوں نے کی کہ اگر اسکل ڈیولپمنٹ پہ توجہ دی جائے, کہ ہم چھوٹے موٹے جاب وہ چلے جاتے ہیں, اور ویسے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ جاب اب شاید اس طرح پرووائڈ نہیں کر سکتی, فائنینشیل اس کی حالت بھی اس طرح ہے, ابھی آپ کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے پڑیں گے. کیا کہتے ہیں؟ امجد رشید صاحب نے بالکل بات تو کی تھی کہ اسکل ڈیولپمنٹ کی بات میں اس سے پہلے بھی میں کر رہا تھا, اور میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس اسکل ڈیولپمنٹ کا فائدہ فارنرز کو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک اسکلڈ لوگ بنا کے اور یورپ اور گلف کے لیے تو تیار نہیں کرنے, ہمیں تو اپنے ایریا کو بھی ڈیولپ کرنے کا سوچنا ہے نا. جیسے کہ اسی ایپیکس کمیٹی میں ایک فیصلہ ہوا, امجد صاحب اس کو انڈورس کریں گے, کہ جو پچھلے 10 سال کی ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے اس کو بھی چیک کیا جائے گا, اس کو بھی مانیٹر کیا جائے گا, اور اس کا آڈٹ ہوگا. تو نیگلیجنس فرام دی سینٹر
اس کے علاوہ انکیپیسٹی فرام دی لوکل گورنمنٹ اور لوکل ایلیٹ، یہ بہت سی چیزیں شامل ہیں جس نے بلوچستان کو اس حالات پہ پہنچایا ہے. دیکھیے اسکل ڈیولپمنٹ جب آپ کرتے ہیں، میں نے جب کہا کہ کوسٹل ایریا میں آپ کے پاس ایک ایسا بجائے یونیورسٹی ہونے کے ہم نے مشروم یونیورسٹیز تو بنا دی. 11 یونیورسٹی اس وقت پبلک سیکٹر بلوچستان میں، جبکہ آبادی ان ڈسٹرکٹس میں نہیں ہے جہاں جہاں پہ یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں. ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کے کالجز بنانے چاہیے تھے. اگر ہم گوادر میں سے ایک ایسا اسکل ڈیولپمنٹ کا کالج اس وقت بناتے جو کہ پورٹ سے ریلیٹڈ اور کوسٹل ایریا سے دو ریلیٹڈ ہزار میں اور اگر آپ بنانا بنا شروع دیتے تو کرتے آج ہمارے پاس ہزاروں لوگ تیار ہوتے جو اس سی پیک میں مرج ہونے کے لیے تیار ہوتے. اگر ہم ریکوڈک اور سندک کے حوالے سے منرلز اینڈ مائنس کی اسکل ڈیولپ سب انجینئرنگ جس کو ہم ڈپلوما کہتے ہیں، اگر ہم نے وہ بنایا ہوتا تو آج ہمارے لوگ یہ نہ رو رہے ہوتے کہ جو فارن پروجیکٹس آتے ہیں اس میں ہمارے لوگ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. تو جب ہم نے ڈیولپ کیے ہوتے، اسکلڈ لوگ یہاں پہ موجود ہوتے، تو وہ ساری جو لوگوں کی اعتراضات ہیں، یا جب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ باہر سے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ اس طرح کے پروجیکٹس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ ساری گلے دور ہو چکے ہوتے اور ہمارے پاس تیار لوگ ہوتے. تو ہمیں نہ صرف یہ کہ ٹھیک ہے ایٹ دی مومنٹ ہمیں فوری طور پر جو امجد صاحب کی بات ہے کہ ہم کچھ اسکل ڈیولپ کر کے ہم باہر سے فارن ریمیٹنسز تو لا سکتے ہیں ان کے ذریعے سے، لیکن ان دا لانگ رن الٹیمیٹلی ہمیں اپنے ہی علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے، ہمیں اس کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. اور جو نہیں، لیکن امپیکٹ ہوگا نا، جو لوگ ٹرینڈ ہوں گے باہر ہوں گے، ریمیٹنسز بھیجیں گے، اور اس کے بعد جیسے انہوں نے کہا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ ماسٹر ٹرینر کی طرف بھی ہوں گے نا، ایفیکٹ تو ہوگا اس کا. میں اس میں ایڈ کرتا چاہوں، پروفیسر صاحب نے صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے اور میں ایگری کرتا ہوں اس سے. لیکن ہم نے یہ چیز جو ہم نے کہا کہ ایک فاسٹ ٹریک پہ آپ ان کو بھیجیں، کیونکہ اس وقت اگر آپ آئیں گے کہ جی جابس کی اویلیبلٹی اور پھر وہ جابس کس لیول کی ہیں، یوتھ میں ایک فرسٹریشن ہے، ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اب یہ ایک کوئی طریقہ ہے ان کو بھیجانا. میں ایک مثال دوں گا چائنا کی، ان کا سٹی کا نام مجھے شاید بول رہے شینگن سٹی اس طرح کچھ نام ہے اس کا. اس کی 30,000 کی آبادی تھی، 30,000 کی آبادی. اور یہ 1992 میں جب ڈینگ زیاؤپنگ آیا اس نے صرف یہ کہا کہ دروازے اوپن کیے فارن انویسٹرز کے لیے، پالیسیز، ریگولیشن، رول آف لا کی بات کی، اور ایک ہی کنڈیشن کی کہ ہمارے یوتھ کو آپ ٹرین کریں، اور اپنے چائنیز کو ہزاروں کی تعداد سے بھیجا باہر ملک سے کہ جاؤ آپ ملک سے باہر اور ڈگریاں لے کر آؤ، جاب لے کر آؤ، ٹیکنالوجی ٹرانسفر لے کر آؤ. وہ لوگ جب واپس آئے تو آج اس شہر کی حالت ہے کہ 1.7 ملین اس کی پاپولیشن ہے، ہائی رائز بلڈنگ ہے، بلٹس ٹرین چل رہی ہیں وہاں پہ. نیو یارک سٹی میں 17 بلینئرز ہیں، اس شہر میں آج 21 بلینئر ہیں، اور وہ ایک ڈیولپڈ سٹیز ہے، ایک ماڈل سٹی ہے. ہم گوادر کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں، ہم اپنے شہروں میں ایسے بنائیں. ہم نے اسپیشل اکنامک زون بنائے ہیں. اسپیشل اکنامک زون سے دو پوائنٹ کہ وہ لوگ جن کو ہم باہر بھیج سکتے ہیں وہ جائیں ریمیٹنسز دے کر آئیں، جو لوگ یہاں پہ رہ سکتے ہیں آپ ان کو انٹرسٹ فری لون دیں، ان کو گرانٹ دیں، وہ اپنے بزنس سٹارٹ کریں. یہاں پہ امجد صاحب کی بات کو ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. یہ جو بات کرتے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کی، کہ جیسے چائنا نے کہا کہ وہ ٹرین کریں اور لوگوں کو انہوں نے انویسٹمنٹ کو انکریج کیا، تو جیسے ہمارے پاس اگر ایک گوادر کا پروجیکٹ آتا ہے یا گوادر پورٹ کا آتا ہے، تو اسی پروجیکٹ میں سے اس فارنر کو یا جو انویسٹر ہے اس کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ 1% صرف لگائے اور ایک ایسا کالج تیار کر سکتے ہیں اس کی کاسٹ کا صرف 1% سے، یہ کہ وہ اسی طرح سے ریکوڈک سے آپ 1% میں اس کا کالج بنا سکتے ہیں. میں ذرا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ امجد رشید صاحب صوبائی منسٹر ہیں، اور ابھی تو 1 مہینہ 2 مہینہ ان کو ہو گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اس وقت مس مینجمنٹ کتنی ہے. آپ بلوچستان میں آپ کی ایک وابستگی رہی ہے، آپ نے کہا کہ میں پہلے جب میں نے جوائن کیا میں اس وقت تھا، اور آخری میری جب ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی یہیں تھا. انہوں نے لفظ استعمال کیا فائنینشیل ٹیررزم کا، کہ ٹیررزم سے یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے کہ مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس اور کرپشن. کیا کہیں گے آپ؟ جی آئی تھنک 100% میں ایگری کرتا ہوں، بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ چیز ریزونیٹ کر رہی ہے. لاسٹ ویک یہ جب پاک افغان اور پاک ایران مافیا کوریڈور کی بات ہوئی تو اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ فرض کریں ایک مافیا ڈان ہے اور وہ اسمگلنگ کرواتا ہے، لیٹس سے شوگر مل کا مالک ہے، زیادہ پنجاب اور سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو پتا ہے کہ یہ چیز جانی ہے وہاں پہ، اینڈ دین یہی پیسہ بعد میں ڈرگز میں یوز ہوتا ہے. اٹ اسٹارٹس ہٹنگ یور لیٹس سے فیوچر، آپ کی جنریشن کو ہٹ کر رہا ہے لانگ ٹرم میں. اگر آپ دیکھیں ان مافیاز نے، اور اگر یہ 200-250 مگر مچ ہے ٹوٹل پاکستان میں اور اس سے پوری جنریشن افیکٹ ہو رہی، تو میرے خیال ٹیررزم سے زیادہ ہے، بیکاز اٹ از ناٹ افیکٹنگ لائیولیہڈ، اٹ از افیکٹنگ دی فیوچر آف دا یوتھ.
تو آئی تھنک آئی ٹوٹلی ایگری ود اٹ. صرف میں اسکل ڈیولپمنٹ پہ تھوڑا سا بلوچستان کے بارے میں اپنا جو میرا تھوڑا بہت تجزیہ ہے وہ میں دوں گا کہ اس میں آئی تھنک 3 لیولس کی آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. بیکاز باہر جو ہے چاہے مڈل ایسٹ ہے چاہے یورپ نارتھ امریکہ میں ایک ویسی ڈیموگرافکلی ایک اسپیس کریٹ ہوئی ہے, ایجنگ کا پروسیس ہے. ایون ایک اسٹیج پہ میں بھی 20 سال بعد چائنا کو بھی ضرورت پڑے, تو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ہیومن ریسورس کی. دی اونلی تھنگ از کہ آپ نے کس لیول پہ اس کو ڈیولپ کیا ہے. تو میرے خیال میں جو بلوچستان کا یوتھ ہے, کیونکہ کچھ آئی تھنک علاقوں میں لوگ ہیں جو ایٹ پار ہی نہیں ہے ود پنجاب اینڈ سندھ اور کے پی, بیکاز آف آپ نے انوائرمنٹ نہ دی ان کو, اس کے علاوہ سیکورٹی کے ایشوز رہے, فار فلنگ ایریاز ہیں. یوتھ میں میں نے آرمی میں بھی ہمارے ساتھ رہے, ماشاء اللہ کافی سینئر رینکس پہ چلیں گے, میرے ہاتھ کے ٹرین ہیں. اس طرح جب کیڈٹ کالج سوئی بنا اس کے اندر ابھی سوڈ آف آنرز نہیں ہے, یہ صرف ملٹری ہے. باقی میں بات کر رہا ہوں سول سروسز میں, انجینئرنگ میں, اسپیس میں گئے ہوئے ہیں. سو کمی کوئی نہیں ہے, اٹ از ایز گڈ ایز اینی. دی اونلی تھنگ از انوائرمنٹ آپ نے کیا دی. سو ایک تو لیگ ہے بٹوین پنجاب کے پی سندھ اینڈ بلوچ یوتھ جو ہے, اس کو آپ نے پورا کرنا ہے تھرو اے کریش پروگرام, سو تاکہ وہ مین اسٹریم میں کم از کم اس کے برابر آئے. پھر آ جاتی ہے کہ جو امیڈیٹ ریکوائرمنٹ ہے اس میں جو بھی ان کا شیئر, لائک گلف میں کافی ڈیمانڈ ہے, اور جس طرح آئی تھنک مکران بیلٹ سے لوگ جاتے ہیں اور ان کو کچھ فیسلٹیز بھی ہیں. اینڈ دین کمز کہ اگر آپ نے جو لیٹس سے ٹاپ آف دا لائن انجینئر سائنٹسٹ جو ہے یا ڈاکٹرز ہیں وہ کرنے ہیں, تو اس میں ایک تو ود ان بلوچستان انسٹیٹیوشن ڈیولپ کریں اور پھر اسکالرشپس پہ آپ بھیجیں. سو ایک سائیکل بن جائے گا اس میں. پھر بلوچستان کی جو اپنی جو پوٹینشیل ہے, چاہے وہ مائننگ ہے, اٹ مین ابھی میرا خیال میں ڈیفیشنسی بھی ہے کہ مائننگ میں ہمارے پاس میں بھی بہت کم ایکسپرٹس ہیں وچ کم فرام بلوچستان. سو وہ چونکہ دے آر کلوزر ٹو دیئر ہومز, وہ وہیں پہ اسی لیٹس سے شعبے کے لیے تھے. اس طرح میری ٹائم انجینئرنگ ہے, میری ٹائم آپ کہنے, اس کے بعد ٹریڈ ہے, پورٹس کی, جیسا بھی دبئی پورٹ اتھارٹی کیا ہے, تو اونلی تھنگ از کہ انہوں نے ایک ایکسپرٹیز ڈیولپ کی ہے کہ ایک ڈیپ سی واٹر پورٹ کو وہ آپریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح کنسٹرکشن کا شعبہ ہے جس میں لیٹس سے سی پیک سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں. تو یہ 3 ٹیئرز میں آئی تھنک ہونا چاہیے. ون آف کورس از ٹو برنگ دیم ایٹ پار, دی ادر از کہ جو بلوچستان کے اپنا پوٹینشیل ہے, چاہے وہ مائننگ ہے, لائف اسٹاک ہے, یو نو یو ہیو میری ٹائم, اس کے بعد آپ کے لیٹس سے کنیکٹیوٹی سے ریلیٹڈ ہے, ٹرانسپورٹ سے, تو وہاں پہ ہائی ٹیک اور انسٹیٹیوشن بن سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا. اس میں بھی گوادر از بیکمنگ ون سینٹر, اس طرح کوئٹہ ہے, اوپر آپ خزدار نیچے چلے جائیں, اور اسی طرح سے جوب وغیرہ ہے, بڑے خوبصورت علاقے ہیں. تو وہاں پہ ہی آئی تھنک انکوبیشن سینٹرز بنے, اینڈ وٹ شوڈ بی لائک ان 3 ٹیئرز. تو آئی تھنک وی شوڈ بی لوکنگ ایٹ نیکسٹ 10 ایئرز کہ جو بلوچ یوتھ ہے وہ پھر شوڈ بی ایبل ٹو ناٹ اونلی کنٹریبیوٹ ٹو بلوچستان بٹ آلسو پاکستان. باقی ایک آئی تھنک امپورٹنٹ لیکن فیکٹر ہے جو برگیڈ صاحب یہ بتائیں, یہ تو یہ جو آپ نے بات بتا دی, کچھ چیزیں ڈسرپٹ کرتی ہیں, خاص کر ٹیررزم. اس ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے ہماری فورسز, ہمارے لائن فورسز وہ بالکل قربانیاں بھی دے رہے ہیں, اور اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو بھی کس طرح ایڈریس کیا جائے؟ ودن بلوچستان جو ہے آئی تھنک ایک تو جو بات ہوئی محرومی, یہ سب سے بڑا آئی تھنک کاز ہوتا ہے جو ڈس انفرنچائزمنٹ آف دا یوتھ ہے, کہ کیوں وہ لیٹس سے پارٹ آف دیم آر بیولڈرڈ, سارے نہیں ہیں. ہم نے کیلکولیٹ بھی کیا تھا 2-2.5 ہزار ہیں لیٹس سے ہو آر کیرنگ دا گن, لیکن ڈیفینیٹلی پھر یہ پرمیٹ کرتا ہے. پھر گورنمنٹ کی کچھ غلطیاں ہیں, ہاؤ دے ہینڈل لیٹس سے نواب بگٹی شہید کا جو کیس تھا, کیا بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں ہو سکتا تھا, اینڈ وغیرہ وغیرہ. پھر آ جاتے ہیں کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا آج اس پہ ایک ریسرچ آئی ہے کہ ہم پریشان ہیں لیٹس سے بلوچستان میں یا کے پی میں جی, کہ اگر افغان بھائیوں کو ہم جو انلیگل ہیں واپس بھیجتے ہیں تو بڑا کچھ ظلم ہو جائے گا. ایران نے 12 لاکھ ان کو ریپیٹریٹ کرایا افغانستان میں 2021 آنورڈس. تو ہمیں جو ہے فوراً آئی ڈونٹ نو کولڈ فیٹ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کوئی کر رہے انلیگل کی. ابھی 47 لاکھ افغان امیگرینٹ ہیں اس وقت, جس میں 17.5 لاکھ انلیگل ہیں اور باقی 30 ہمارے بہن بھائی یہاں پہ ہیں. تو انہوں نے بھی واپس جانا تاکہ یہ بھی آپ کا لوڈ کم ہوگا. جابز ہے, بزنسز کے اوپر بھی کافی لوڈ ہے. اینڈ دین کم جو اسپیس کریٹ ہوئی ہے جس کے اندر سب نیشنلسٹ گروپ ہیں, اس کے بعد اس میں ہوسٹل ایجنسیز ہیں, وہ صاف ظاہر پلے کرتی ہیں جب ایک انوائرمنٹ بنتی ہے. تو اس پھر اسمگلنگ یو نو نیٹ ورک ہے, مافیا کوریڈورز ہیں, جس کی وجہ سے پیسہ پھر گھوم پھر کے ٹیررزم میں استعمال ہوتا ہے. الٹیمیٹلی ایون ٹیررسٹ جو گن اٹھاتا ہے اس کو بھی پیسے کی اسپانسرشپ ہوتی ہے. سو آئی تھنک ود ان پاکستان تو بلوچستان کے پی میں آپ نے اس کو لڑنا ہے, جس پہ آئی تھنک لا انفورسمنٹ لگی, باقی ان کے رستے بند کرنے ہیں. اینڈ آئی تھنک دین آف کورس از کہ آپ بلوچ یوتھ کو جو ہے کیسے امپاور کرتے ہیں. آل چاہے وہ مکران کے ہیں, چاہے بلوچ ہیں, براہوی ہیں, چاہے وہ لیٹ سے آپ کے پشتون ہیں, پشتون ہیں, ہزارہ ہیں, ہزارہ ہیں. جی
تھینک یو. میں آپ اگلے اس میں آپ کے پاس آتا ہوں اور اسی پر ہم گفتگو کریں گے. ناظرین بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے آنے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے آنے کے بعد گفتگو یہیں سے ہم شروع. امجد رشید صاحب بریگیڈ صاحب نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ یہ تو سارا ٹھیک ہے, 2-2.5 ہزار جو گن کے پیچھے اپنے لوگ ہیں ان کو ایک محرومی اور وہ ہے, اور بدقسمتی سے جو ہماری حکومتیں گزری ہیں انہوں نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے یہ لگے ڈیولپمنٹ نظر آئے. آپ نے خود ابھی کہا کہ آپ نے لفظ استعمال کیا بڑا ہارش ہے, لیکن ایک بات فیکٹ ہے, فائنینشیل ٹیررزم. اگر پیسہ صحیح لگتا, پبلک منی ٹھیک لگتی ڈیولپمنٹ کا, لوگوں کو روزگار بغیر پیسے لیے ہوئے, جو بالکل پچھلی حکومت میں تو یہ تھا کہ جی روزگار بک رہی ہے اور وہ جی نیلامی ہو رہی ہے, کورٹ نے اسٹے لیا, انہوں نے نوٹس لیا, اگر یہ ہوتا تو اس کے اثرات تو کافی پڑ جاتے اور ٹیررزم کافی حد تک ختم بھی ہو جاتا. بالکل کیوں نہیں پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ صرف اپنی فائنینشیل گورننس کو ٹھیک کر لیں, لیکیجز کو بند کر لیں اور فائنینشیل ڈسپلن لیں. اب تو آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, ڈیجیٹلائزیشن کریں. میں اپنی خالی بورڈ آف ریونیو کا میرا اتنا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن اسٹل آئی ایم لرننگ, اور میرا خیال میرے لیے اپرچونٹی بھی ہے کہ کم از کم مجھے اب ریونیو کو میں نے پڑھنا جب شروع کیا, اٹس آل اباؤٹ سویلائزیشن. اب لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد کے صدیوں سے رائٹس ہیں, اور کوئٹہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مہنگا ترین شہر ہے ایز فار ایز پراپرٹی از کنسرن. اب یہاں پہ لوگوں کے مسائل, لوگوں کی جو پراپرٹی ہے, جو ان کے آباء و اجداد ان کا رائٹ تھا, اب وہ بیچ دی گئی ہیں. اسٹیٹ کو 1 ٹکا نہیں گیا, پیسہ نہیں گیا. اب یہ اگر ریونیو آتا اور یہ پراپر سیٹلمنٹ ہوتی, لوگ اس پہ ایگریکلچر کرتے, اپنے بزنس کرتے, اپنی چیزوں کو پرموٹ کرتے, تو ایک سینس آف ایفیلیشن, ایسوسیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی, لوگوں کی خوشحالی آتی. جو یہ کہتے ہیں نا سیٹلمنٹ ایریا اور پھر انسیٹلڈ ایریا, تو جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو اس میں جب لوگ ایک لیول تک اپنی میچورٹی پہ آ جاتے ہیں, ایگریکلچر اور اس کی منرل اور اس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں, تو پھر انسیٹلڈ ایریا کو کیا جاتا ہے اور انہی لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے, انہی کی نسلوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. لیکن جب لینڈ مافیا آ جاتا ہے, میں وہی فائنینشیل ڈسپلن کی بات کرتے ہیں, جب وہ سب کو تہس نہس کر کے وہ پیسہ جو ہے کسی اور کے پاکٹ میں چلا جاتا ہے, تو ایک فرسٹریشن بھی پیدا ہوتی ہے. اس فرسٹریشن سے ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے, اور پھر گورنمنٹ سے ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے, جو ادارے ہیں ان سے ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے. اب اگر ان چیزوں کو درست کر دیا جائے اور آپ کی فائنینشیل ڈسپلن ٹھیک ہو جائے, تو میرا خیال ہم دیکھیں جتنے بھی عرصہ ہم نے گزارا ہے, یا ہم ایڈ پہ چلیں ہیں یا ہم لون پہ چلیں ہیں, ہماری اپنی کوئی ڈومیسٹک پالیسی لانگ ٹرم رہی نہیں. وہ پالیسی کم از کم میری ہمبل سبمیشن یا ویو یہ ہے, کوئی بھی گورنمنٹ آئے, ہمارا تو چلیں 2 مہینے 3 مہینے یہ ٹائم ہے, کوئی بھی گورنمنٹ آئے, اب جیسے SIFC جیسا انیشیٹو ہے, اس کے ساتھ فائنینشیل ڈسپلنری میجر لیے جائیں اور وہ پالیسی لانگ ٹرم پہ رہے, ارسپیکٹو آف کوئی بھی حکومت آئے, یہ چلتا رہے گا. آپ نے منرل جو ہے نا, اب بہت بڑے بڑے جو تھنکرز ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں, اور آپ گلوبل اگر شفٹ بھی دیکھیں, جو پولر جو چینج ہو رہی ہے, شفٹ آف پاور چینج ہو رہی ہے, تو دس سینچری از نون ایز ایشین سینچری, سینچری آف ایشیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس یوتھ ہے, بریگیڈیئر صاحب نے ایجنگ کی بات کی, ہمارے پاس یوتھ ہے, ہمارے پاس نیچرل ویلتھ ہے, ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہماری پوٹینشل ہے ہمارے پاس, لیکن لوگ نہیں ہیں کرنے والے. جو ہاں وہ میرا خیال کل کی ایپیکس میٹنگ میں جو پرائم منسٹر صاحب نے ہائی لائٹ کیا, پھر چیف آف آرمی سٹاف نے ہائی لائٹ کیا, اور انہوں نے ایگزامپل دی چرچل کی, انہوں نے لی کوان کی دی سنگاپور کی, اور جو اس طرح کے لوگ ہیں مہاتیر کی دی ایگزامپل کہ یہ اس طرح کے لوگ. اب اس طرح کے لوگ ہیں, لیکن ہمارا جو سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, جو الیکٹورل سسٹم ہے, جس میں جب تک آپ کے پاس بلینز آف روپیز نہیں ہوتے آپ اس ڈیموکریٹک پروسیس میں جاتے نہیں. تو یہ جو ڈیموکریسی کا ماڈل اس وقت چل رہا ہے, میں اس کو کلیپٹوکریسی کہتا ہوں,
کہ لوگ پیسہ لگاتے ہیں سیاست کرنے کے لیے، اور پھر پھر اس کے سیاست بعد کرتے ہیں کماتے ہیں۔ پیسہ لگانے کے لیے، اور نہ صرف وہ یہاں پہ پولوٹ کر رہے ہیں اس سارے پروسیس کو، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں ریپبلکن ہیں ڈیموکریٹس ہیں ان کو بھی پولوٹ کر رہے ہیں، پھر انہی سے سپورٹ لیتے ہیں واپس آ کے جب ان پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے یا پھر انہی سے، تو یہ کلیپٹوکریسی جو ہے پوری دنیا میں پریویل کر رہی ہے۔ یہی بات میں پروفیسر صاحب سے پوچھوں گا، یہ بھی انٹرنیشنل ریلیشن کے جو ہے نا استاد ہیں، یہ بتائیں کہ انہوں کا دیکھیں مجھے تو نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، خاص کر ایک ایسے ایشو پہ کہ جب اس میں ایک تو پیسہ لگاؤ، کروڑوں روپے خرچ کرو، پھر وہ آتا ہے کہتا ہے میں اپنے جیب سے کیوں، میں نے تو اتنے خرچ کیے ہوئے ہیں، اور خاص کر بلوچستان میں موٹر سائیکل پہ وہ آتا ہے، دوسرے کی گاڑی میں آتا ہے، اس کے بعد جب 5 سال آتا ہے اس کے بعد تو پھر اس کے بعد اپنی گاڑیاں آ جاتی، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ عام آدمی کو یہ انہوں نے کہا کہ ریسورسز بھی ہیں، برگیڈیئر صاحب نے بھی کہا ریسورسز بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لوگ نہیں ہیں، تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری آتی ہے۔ دیکھیے بلوچستان کی جو ہے حالات جو ہیں وہ بڑے یونیک ہیں، آپ خود آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے قومی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں خاص طور پر وہ بہت نیگلیجبل ہے، یہی وجہ ہے کہ جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں وہ بلوچستان کے اوپر کبھی توجہ نہیں دیتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم چھوٹی چھوٹی پارٹیز جو بلوچستان کی قومی پارٹیاں ہیں، جو علاقائی پارٹیاں ہیں، وہ ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے نام کی وجہ سے، اپنی ایک پہچان کی وجہ سے، اپنے ایک قبیلے کی وجہ سے وہ سیٹس لے کر لیکن اسمبلی تک۔ پروفیسر صاحب مجھے بتائیں کم سیٹیں بھی ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی نے اپنے بندے کو منتخب کیا، ان کی گورنمنٹ بنی، ایک میجورٹی تھی میاں نواز شریف صاحب کی، انہوں نے ڈاکٹر مالک کو کہا، انہوں نے کہا آپ آگے آ جائیں، تو توجہ تو دے رہے میں ہیں۔ وہ بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو آواز ہے وہ اسمبلی کے لیے اتنی اہم نہیں ہے، کیونکہ جو زیادہ تر 50% سیٹس ہیں وہ بڑے صوبے پنجاب سے آتی ہیں جو پاپولیشن وائز بڑا ہے، اس کے بعد سندھ سے، اس کے بعد KPK سے، اور ہمارا ایک حصہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اس لیے جو زیادہ تر جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ان بڑے صوبوں کی جانب ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنی ایک مرکزی حکومت بنا سکیں، اور ہمیں پھر مجبوراً جو ہماری علاقائی پارٹیاں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز میں اور بڑے صوبے میں کس جماعت کی حکومت بنی ہے، اور ہم پھر اس کے ساتھ کولیشن کر کے اور پھر اس کی وجہ سے کرپشن کا ایک بازار گرم ہوتا ہے، تو نظریاتی طور پر سیاست یا جمہوری طور پر سیاست یہاں پر کبھی ہوئی ہی نہیں ہے، تو یہ ایک اسیمیٹرک ٹائپ کی ہمیں ایک حکومت کی ضرورت ہوگی جہاں پہ ہماری ریپرزنٹیشن کا ایک ویٹ ہو سینٹرل گورنمنٹ کے اندر، اور پھر ہم اپنے صوبے کی جو رائٹس ہیں ان کو ہم لے سکیں۔ ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب، یہ بتائیں ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میں بس آپ کے کمنٹ لینا چاہوں گا کہ ایک فارنرز جو ہیں جو مختلف پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، سی پیک پہ کام کر رہے ہیں، اور نان سی پیک کے جو جتنے پروجیکٹس ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ایپیکس نے خاص طور پہ اس پہ ڈسکس بھی کیا کہ ان کی سیکیورٹی کو بہتر ہے لیکن مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، فول پروف، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کا کتنا وہ ہے کہ ہم ان کو اگر بہت اچھے طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو اور فارنر آئیں گے، فارنر کی تعداد بھی بڑھے گی، بلوچستان میں خوشحالی کی ایک نوید آ سکتی ہے۔ جی ایگزیکٹلی، اس میں ابھی تو کافی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ادر دین چائنیز جو ہے، ابھی اگر انویسٹمنٹ آتی ہے گلف سے تو آئل ریفائنریز وغیرہ لگتی ہیں، مینس کے عربز بھی ہوں گے، دین اگر بیرک گولڈ وغیرہ دوبارہ ریسٹارٹ کرتی ہے تو دین یو ہیو بیسیکلی چیلین اور کینیڈین اور امریکن اور آسٹریلین نیشنل ہوں گے، سو اس میں آئی تھنک ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ابھی جو ایمفسس ہے کیونکہ چیلنجز کافی سارے ہیں سیکورٹی سے، ایک تو سیکورٹی ڈویژن آلریڈی آپریٹ کر رہے ہیں نارتھ اور ساؤتھ بلوچستان کے لیے بھی ہے جو اسپیسیفک ٹو سی پیک تھا، لیکن ابھی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے لیویز کی بھی، دین آف کورس پروونشل پولیس ہے، ایون ڈسٹرکٹ لیول پہ جہاں بارڈرنگ ریجن جہاں پہ مائننگ ہو رہی ہے، یہ باقی پروجیکٹس ہیں، اور پھر آف کورس اس کو ری انفورس کرے گی فرنٹیئر کور اور پاکستان آرمی جہاں ضرورت ہے۔ باقی آ جاتا ہے کہ انوائرمنٹ کو آپ نے شیپ کرنا ہے، اور تبھی ہوگا جب لیٹ سے جو یوتھ ہے جن میں سے کچھ لوگوں نے گن اٹھائی ہوئی ہے، دے ہیو این اپرچونٹی ٹو بیکم دی اسٹیک ہولڈرز، تو لانگ ٹرم میں تو یہی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا گلف میں جس طریقے سے یہاں کے جو رائل فیملیز ہیں اس وقت، یہ کیا تھے، آئی تھنک بلوچستان تو بہت بہتر ہے اس سے، جب 70s میں اگر آپ دیکھیں دبئی کے میپس اور ان کی تصویریں جو ہیں، مینلی اٹ واز این انوائرمنٹ، اور ساری دنیا نے ریلی کیا، اور بیسیکلی ایک سٹارٹ ہی ہوتا ہے، اس کے اندر ڈیفینیٹلی ہوسٹائل ایجنسیاں کبھی نہیں چاہیں گی، وہ تو خیر فوج جو ہے اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیز فرنٹیئر کو ان کو لڑے گی، لیکن ود ان آئی تھنک اسٹریٹجیکلی جب آپ انوائرمنٹ
بہتر کر لیتے ہیں, اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں, تو خود بخود آئی تھنک جو گن جنہوں نے اٹھائی ہے دل کم بیک, ابھی گلزار امام شامبے کا کیس ہے, ہی ریئلائز کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, بجائے اس کے کہ یو شوڈ بیکم پارٹ آف دا مین اسٹریم. آف کورس اس کو آپ نے پھر ایک اپرچونیٹی دینی ہے, اس کے گروپ کو اپرچونیٹی دینی ہے کہ اگر وہ گن چھوڑ دیں گے تو دین وٹ ڈو دے ڈو. سو آئی تھنک آل ٹولڈ یہ 3-4 چیزیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور آئی ایم شیور ابھی جو SIFC کا تھرسٹ ہے ارسپیکٹو آف کہ انٹرم گورنمنٹ ہے اور اگلی آئے گی, آئی تھنک یہ پالیسی کنٹینیو رہے گا. اس میں پاکستان کے اکنامک سروائیول کا مسئلہ ہے, پاکستان کے سیکیورٹی سروائیول کا مسئلہ ہے, اور پاکستان کے فیوچر کا ہے, یوتھ کا, تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. آئی ایم شیور جس طریقے سے ول ڈسپلے ہوئے پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ میں چیزیں انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں. تھینک یو جی بریگیڈیئر صاحب, ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. بریگیڈیئر احسن صاحب اسکائپ سے جوائن کر رہے تھے اسلام آباد سے. امجد رشید صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, اپنے میزبان شہزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اگلی دفعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے.